अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने अपने पहले सबक में क्या पढ़ा था कि अगर इस किताब में कुछ भी शक है जो अल्लाह ताला नाजिल की गई है, अपने बंदे पर शक है, तो इस जैसी कोई सूरत बना लाएं और उस सूरत को बनाने में सारे गवाहों को, सारे एक्सपर्ट को बुला लें अल्लाह के सिवा, अगर हो तुम सच्चे। ये अल्लाह ताला का चैलेंज था। फिर अल्लाह ताला के चैलेंज की इंतहा क्या थी? फिर अगर तुम नहीं कर सकोगे और हरगिज़ नहीं कर सकोगे, यानी कि कभी नहीं हो सकता क़यामत तक ये चीज़, तो फिर क्या हो? अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला की आग से बचो। उस आग से बचो जिसका ईंधन क्या है? इंसान है और पत्थर है। और ये किसके लिए तैयार की गई है? काफिरों के लिए। तो फिर मैंने आपको चीज़ बताई थी कि काफिर यहाँ पे नॉन मुस्लिम को नहीं कहा जा रहा। किसको कहा जा रहा है? कि जो अल्लाह ताला के सामने सरेंडर ना करे, जो अल्लाह ताला की किताब को अपना हकम ना बनाए, जो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ना गुजारे, वो है यहाँ पे काफिर से मुराद। अब आगे देखें, ये तो हो गया काफिरों का। अब जो इस चीज़ को समझ लें कि ये कुरान हक है, मेरे अल्लाह ताला हक हैं, अल्लाह ताला मेरे रब हैं, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, तो फिर क्या करें? इस जो वो लोग जो कुरान के सामने सामने अपने सरेंडर कर देते हैं, अल्लाह ताला के सामने सरेंडर कर देते हैं, उनके लिए क्या है? खुशखबरी है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो कि ईमान लाएं। ईमान लाने का मतलब क्या चीज़ बताई थी मैंने? अल्लाह ताला की बात मानना, कि जैसा कुरान में ज़िक्र है, कुरान में अल्लाह ताला ने बताया है, उस मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये हो गया ईमान लाना। ईमान कैसे ज़ाहिर होगा? ईमान अपने अमल से ज़ाहिर होगा। अब जैसे हम मुसलमान सब कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं, हमारे अमल गवाही देते हैं कि हम अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं। सोचें ज़रा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए थे, साहबा ईमान लाए थे, कहाँ से ज़ाहिर हुआ उनका ईमान? उनके अमल से। उन्होंने हर वो चीज़ छोड़ दी जो अल्लाह ताला ने मना की थी, और हर वो चीज़ अपनाई जो अल्लाह ताला ने कही थी। यही तो बताया था ईमान। ईमान क्या है? अल्लाह अल्लाह की मानने वाले। तो अब जब हम ये कहते हैं, खुशखबरी किसके लिए है? ईमान लाने वालों के लिए खुशखबरी। तो जो ईमान लाए और अमल करे, अमल स्वालिहात, अमल करे अच्छे, अमल से बताए कि हाँ मैं अल्लाह ताला की बात पे यकीन करती हूँ या यकीन करता हूँ। अमल ज़ाहिर करेगा आपका ईमान। ये जो आपके ज़बानी है, ये अल्लाह ताला को मकबूल है ही नहीं। अल्लाह ताला इसकी कोई परवाह नहीं करेगा जब तक आपके अमल ज़ाहिर नहीं करेंगे ईमान को। ठीक है? तो अमल अपने अच्छे करने हैं। इन अन्ना, बेशक, लहुम उनके लिए, जन्नातन बगात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तातिहा, नीचे नहरें, उसके नीचे नहरें हैं। कुल्लमा, जब कभी, रुज़िक़ु, वो रिस्क दिए जाएंगे, मिन हा, उससे, मिन समरतिन, रिस्कन, फलों में से रिस्क के, कालू, कहेंगे, हाज़ल लज़ी, ये वो चीज़ है, रुज़िक़ना, जो रिस्क दिए गए हम, मिन क़ब्ल, हैं, इससे पहले। जब हमने अपने अमल से ज़ाहिर कर दिया कि हम अल्लाह ताला पे ईमान लाते हैं, यानी कि हमने अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उनके लिए जन्नतें होंगी। और जन्नत भी कैसी होंगी? कि नहरें बह रही होंगी उसके नीचे, और उनको वहाँ पे जो मेहमानी करे अल्लाह ताला देगा, यानी कि जैसे होता है ना कि एंटर करेंगे और फिर वो हमारे लिए जो पेश होगा वहाँ पे जन्नत में, तो वो क्या होगा? रिस्क में से, फलों में से, यानी कि रिस्क तो बहुत चीज़ों का होता है ना, उसमें से ख़ास जो बेहतरीन चीज़ होती है वो क्या है? फल। तो फल पेश किए जाएंगे, और वो उन फलों को देख के कहेंगे कि हाँ ये तो हमने देखे हुए हैं ज़मीन में,
ہم زمین میں تھے تو ہم نے دیکھے ہیں بھئی یہ پھل ہے کہ انار ہے، کیلے ہیں، سیب ہے، جو بھی ہے پھل وہاں پہ، تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے ساتھ اس کے ملتے جلتے، یعنی کہ دیکھنے میں تو وہ پھل فروٹ جیسے بھی ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا، جیسے بھی ہوں گے وہ ہماری مطلب ایسے ہوگا کہ جان پہچان کے سے ہوں گے، یہ نہ ہوگا، یہ نہیں ہوں گے اجنبی سے، جیسے ہم نے دنیا میں دیکھے ہوئے ہیں فروٹس ویسے ہی ہوں گے، پر کیا ہوگا؟ ٹیسٹ بالکل مختلف ہوگا، ٹیسٹ بالکل الگ ہوگا۔ دکھ رہے ہیں ہمیں کہ انار ہے، پر اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ بالکل الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، جب یہ مطلب یہ لوگ کہیں گے کہ جب جنت میں جا رہے ہوں گے کہ ان کو جب رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی چکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ تو کچھ متشابہ ہیں، مطلب دکھ تو رہے ہیں جان پہچان والے، پر ان کا ٹیسٹ بالکل الگ ہے۔ پھر کیا دیا جائے گا؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہوں گی۔ تو یہاں پہ ترجمہ کر لیتے ہیں بیویاں، پر اس کا ترجمہ بیویاں نہیں ہوتا، ازواج کا جوڑا، یعنی کہ عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، یہ ازواج ہے، یعنی کہ عورت کے لیے ہسبینڈ کیا ہے؟ ازواج ہے، اور ہسبینڈ کے لیے بیوی کیا ہے؟ ازواج ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ان کو ازواج دیے جائیں گے، اسپاؤس دیے جائیں گے، ان کا جوڑا عطا ہوگا۔ مطہرۃ، پاکیزہ، یعنی جوڑا بھی دیا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ پاکیزہ۔ وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں کیا ہوں گے؟ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو اگر آج کی زندگی، اگر پرانی یہ آیتوں کو اگر لے کے دیکھیں کہ اگر ہمیں آج کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہاں پہ اس زمین پہ، اگر ہم نے یہ زندگی اللہ کے قانون کے حساب سے چلائی، اللہ کے قانون کو اپنا حکم بنایا، تو پھر وہ ہوگی جنتیں ملیں گی۔ اگر ہم نے یہاں پہ اپنی من مرضی کے طور پہ زندگی جی رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت آپ کو قرآن کے مطابق ہی بتا رہی ہوں میں کہ جنت آپ کو کمانی پڑے گی، اور کمانے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے، پھر کمانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ تو بالکل وہی چیز آپ کو اس دنیا میں اگر جنت کمانی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کی تیاری کرنی پڑے گی، آخرت کے لیے مجھے عمل کرنے پڑیں گے۔ عمل کیسے ہوں گے؟ وہ عمل کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے؟ کیا کہاں پتہ چلے گا آپ کو؟ اس قرآن میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے چاہتا کیا ہے، پھر میں کیسی سچویشن ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے میں اسے کیسے حل کروں اللہ تعالیٰ کے مطابق۔ اگر آپ نے ایسی زندگی گزاری آخرت کے لیے تو پھر ملے گی وہ یہ جنتیں، اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ چلو ہم اللہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، پر آپ کے عمل ظاہر نہیں کر رہے کہ آپ ایمان والے ہیں، تو بتائیں کس میں داخل ہوں گے؟ اس سے پہلے والی آیت یاد رکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہی کافر ہے۔ اور آج ہم اپنے دیکھ لیں، میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو مطلب پڑھنا تو سمجھ لیں فرسٹ اسٹیج ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کیا چاہ رہا ہے، ان آیتوں میں مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے دعا مانگی تھی نا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دکھا، یہ بات مانگی تھی نا، ہدایت دے مجھے اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت یہاں پہ دے رہا ہے۔ کیا ہدایت ملی آپ کو یہاں پہ؟ کیا ملی تھی؟ کہ اگر میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے ساتھ نہیں ملایا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تیار کی گئی ہے وہ عدت للکافرین۔ اور اگر میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ملا کے یہ زندگی گزاری ہے تو پھر مجھے کیا ملے گی؟ یہ جنات۔ سوچے ذرا اس چیز کو،
کہ اگر میں نے اپنے آخرت کے لیے کچھ کمایا ہی نہیں ہے، آخرت کو اپنی زندگی کا نظر پہ نہیں رکھا آخرت کو، تو پھر کیا چیز، کس چیز کے لیے میں منتظر ہوں، کس چیز کا میں انتظار کر رہی ہوں؟ میں زبان سے یہ کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اور میرے عمل بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو پھر میں کیسے منتظر ہو جاؤں گی جنات کے؟ جب میں جنات چاہ رہی ہوں تو پھر مجھے کام کرنا پڑے گا نا۔ آپ اگر دنیا کی اگر ایگزامپل دیکھیں کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو ڈاکٹر ایسے بن جائے گا کہ بس میں نے آج چاہا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور میں اپنے آگے نام کے آگے لگا دوں ڈاکٹر، میں ڈاکٹر کہلاؤں گی؟ ڈاکٹر بننے کے لیے جب آپ نے چاہا کہ ڈاکٹر بننا ہے، پھر اس کا دیکھو گے کہ مجھے اس کی پڑھائی کیسے کرنی ہے، پھر آپ کتابیں بھی خریدو گے، پھر محنت بھی کرو گے، پھر ایگزام بھی دو گے، جب جا کے ملے گی وہ ڈاکٹر کی ڈگری آپ کو۔ اگر کوئی یہی چاہے تو اسے کیا کہیں گے دنیا میں؟ کوئی آدمی کچھ نہیں پڑھا لکھا اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوا رہا ہے، اور تو کیا کہیں گے اسے؟ پاگل کہیں گے۔ تو بتائیں دنیا میں یہ کہلوا رہی ہوں کہ میں جنت کے واسی ہوں، میں جنت میرے لیے پکی ہے، اور میرے اعمال میں جنت کے کو پانے والے کوئی کام نہیں دکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا پھر؟ کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ پاگل ہی کہیں گے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم آخرت چاہ رہے ہو تو ایمان لاؤ، ایمان لانے کے لیے کیا کرو؟ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اپنے رب کو پہچانو، پھر رب کو پہچان لیا، اب اس کے سامنے سرنڈر کرو۔ اب آپ نے سرنڈر کر دیا، اب یہ دیکھو کہ میرے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر راضی ہو رہا ہے وہ، میں کوشش کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر میں بس صرف زبان سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو مانتی ہوں، میں نے کلمہ گو ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میرے اعمال اس کی چیخ چیخ کے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ ہمارا انجام برا ہو جائے گا۔ تو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی آپ کو ایک سیر کرائی ہے اور دوزخ کی بھی سیر کرا دی ہے، تو اب آپ کے پاس ہے چوز کرنا کہ کون سی رستہ آپ چوز کرتے ہیں۔ جنت پانا چاہ رہے ہیں تو قرآن کا رستہ اپنائیں، اور جنت سمجھ لیں کہ بس سمجھ لیں کہنا ہے اور کچھ کام نہیں کر رہے، تو یقیناً آپ غلط ٹریک پہ ہیں۔ تو اپنے ٹریک کو سیدھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کریں، اور وہ جڑنے کی کوشش کیسے ہوگی؟ صراط المستقیم پہ چل کے۔ صراط المستقیم پہ کیسے چلیں گے ہم؟ اس قرآن کے مطابق۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور راستے سے جائیں اور صراط المستقیم تک پہنچ جائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو نقشہ کھینچا ہے کہ اس جنت کی تیاری کرو جس جنت میں باغات ہیں اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور بہت اچھے رزق مل رہا ہے، اور رزق میں سے بھی بیسٹ فروٹس مل رہے ہیں۔ اور وہ فروٹس بھی کیسے ہیں تو اجنبی نہیں ہیں۔ اگر اجنبی ہوتے تو ہم اس سے خوف کھاتے، بالکل ایسے ہیں جو دنیا جیسے ہی دکھ رہے ہیں، پر ان کا ٹیسٹ بالکل مختلف ہے، بہت اعلیٰ ترین، سب سے بیسٹ ٹیسٹ ہے اس کا۔ اور پھر وہاں پہ کیا ملے گا؟ ازواج ملیں گی، ٹھیک ہے، جوڑا آپ کو ملے گا، اور وہ بھی کیسا؟ پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب اسی میں دیکھ لیں نا، ہمیشہ کی زندگی۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اور سوچیں ذرا سا، دنیا کی زندگی میکسیمم کتنی ہے آج کل؟ 70 ایئرس، یہی ہے نا میکسیمم۔ اس 70 میں سے بچپن کا نکال لیں 15 سال، جب تک آپ کو حساب کتاب نہیں دینا، بڑھاپا نکال لیں جب آپ کسی کرت کے نہیں رہتے، کسی کام کے لائق نہیں رہتے، میکسیمم آپ کا یہ کیا ہو گیا؟ 30 35 40 سال میکسیمم ہے کہ یہ 30 35 40 سال آپ کے پاس ایسے ہوں جو توانائی والے ہوں، طاقت والے ہوں،
اگر آپ نے یہ 30 35 40 سال جو ہے اس میں محنت کر لی تو یہ ملے گی آپ کو ہمیشہ کی زندگی. برا سودا ہے. اگر ایک ریسرچ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اگر اس کے حساب سے لگایا جائے تو دنیا کی زندگی ہماری کیا بنتی ہے؟ 0.2. یعنی کہ 2 سیکنڈ. اگر آپ کی 2 سیکنڈ کی زندگی ہے یہ، اس کے حساب سے دیکھ لیں تو 2 سیکنڈ کے لیے آپ جنت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے. 2 سیکنڈ کی بس چاہت کے لیے، 2 سیکنڈ کے ذرا مستی کے لیے، 2 سیکنڈ کے جینے کے لیے آپ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی داؤ پہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ سوچیں. یہ تو آج ہمیں لگ رہی ہے نا بڑی، بہت بڑی زندگی ہے، یہ 2 سیکنڈ زیادہ نہیں ہے ہماری زندگی. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں خود کہتا ہے کہ انہوں نے، ابھی آیا تھا آپ کے اسی سورہ بقرہ میں، کہ انہوں نے گمراہی خرید لی. کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے. کتنا برا سودا کرا انہوں نے. سوچیں ذرا کہ 2 سیکنڈ کے لیے میں نے آخرت کی تمام زندگی، ہمیشہ کی زندگی بیچ دی اس 2 سیکنڈ کے لیے. تو بتائیں ہم سے بے وقوف کون ہوگا؟ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور وہ ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ کی زندگی چوز کرو. یہ 2 سیکنڈ والی زندگی مت چوز کرو، یہ تو ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا میں جب بیٹھے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بٹھا رکھا ہے یہاں پہ، تمہیں زندہ رکھ رکھا ہے کہ تم کچھ کما لو. آج ہم زندہ ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تو یہ مہلت ہے ہمارے لیے کہ اس مہلت میں ہم فائدہ اٹھا لیں. اگر نہیں اٹھائیں گے فائدہ تو پھر کیا ہوگا؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم. تو اپنی عقل کو تھوڑا سا وہ کریں، سوچیں سمجھیں، اپنی سماعت کو بڑھائیں، اپنی بصارت نگاہوں کو دیکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور شیطان نے اسی چیز کو بتائیں ہمارے لیے مسخ کر دیا. یعنی کہ بالکل ہم آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں سکتے، اصلیت نہیں دیکھ پا رہے ہم. اس نے ایسا جال بچھایا ہے اس دنیا میں کہ بالکل اس میں گم کر دیا انسان کو. اور یہ اس کا چیلنج تھا. آگے آپ پڑھو گے شیطان نے چیلنج کرا تھا کہ میں اس دنیا کے لیے، آپ نے مجھے وہ کرا نا، برباد کرا، اب میں اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ تمام لوگوں کو آخرت پہ نظر ہی نہیں رہے گی، جئیں گے نہیں. اور آج اس کا چیلنج بالکل ٹھیک ہو گیا. دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس کمانے میں لگے ہوئے ہیں، بس دنیا 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 کمانے میں لگے ہوئے ہیں. بتائیں آج خود ریسرچ کر لیں آپ، 10 لوگوں سے بیٹھ کے پوچھ لیں کہ آپ کس پہ نظر رکھ کے دنیا گزار رہے ہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ یا میکسیمم ٹائم آپ کا کہاں گزر رہا ہے، دنیا میں کو کمانے میں یا آخرت کو کمانے میں؟ خود ریشو آ جائے گا آپ کے سامنے. یہ ڈھکی چھپی تو ہے نہیں بات. کر کے دیکھیں آپ سب، ایک ریسرچ کریں چھوٹا سا، 10 لوگوں کو دیکھ لیں، 20 لوگوں کو پکڑ کے دیکھ لیں کون آخرت پہ نظر رکھ کے زندگی گزار رہا ہے. سب دنیا 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 کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں. بس صرف زبانی تو ہے. تمام مسلمان کہتے ہیں کہ ہم حساب کتاب دینا ہے. تو جب حساب کتاب دینا ہے تو تیاری کون کر رہا ہے ذرا دیکھ لیں. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تصور پیش کرا ہے یہاں پہ ساری آیتوں کو نچوڑ کہ دیکھو تمہیں جنت لینی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ایسا نہ ہو یہ 2 سیکنڈ کی زندگی آپ کو جہنم میں پہنچا دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ پوری کتاب آپ کے لیے اتاری ہے قرآن میں. اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کو پڑھنے کا، ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا جائے گی نا پھر ہماری. تو اس پہ پھر غور و فکر کرنا ہے آپ کو کہ ہمیشہ کی زندگی چاہیے یا آخرت کی یہ چند سیکنڈوں کی زندگی. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ فیصلہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کس راہ پہ چل رہے ہیں. چلیں، خدا حافظ، اللہ کے سپورٹ.